अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल लवर्स हब। और मैं हूँ आपकी होस्ट अलवीना। तो व्यूवर्स, एज़ यूजुअल आज मैं फिर आपके लिए कंप्लीट नॉवेल लेकर आई हूँ। नॉवेल छोटा है लेकिन बहुत मज़ेदार है, अच्छा है। और आज हम जो नॉवेल पढ़ेंगे उसका नाम है दिल का नगर, और इसके राइटर हैं निगहत अब्दुल्ला। तो नॉवेल स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और अपने प्यार का इजहार कीजिए कमेंट्स करके। मुझे बताएं कि आपको नॉवेल कैसा लग रहा है, और अगर आपकी कोई विश है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी डिमांड को पूरा कर सकूँ। चलते हैं आप नॉवेल की तरफ। कोई जाए न जाए मैं ज़रूर जाऊंगी, मैंने बड़े आराम से कहकर चाय का कप उठाकर होठों से लगा लिया तो एकदम खामोशी छा गई। मैं किसी की तरफ देख नहीं रही थी, लेकिन महसूस कर रही थी कि सब मुझे ही घूर रहे हैं, और इन घूरती हुई नज़रों में तासुब के साथ मलामत भी थी। और शायद बाजी तो दांत भी किचकिचा रही होंगी। कितनी देर बाद बाजी की आवाज़ सुनाई दी। सुना आपने अम्मी, ये क्या कह रही है? हाँ, इसकी तो हर बात निराली होती है। ज़रूर वो काम करेगी जिसको मना किया जाए। अम्मी ने पता नहीं बाजी से क्या कहा, या अपने आप से। फिर फ़ौरन रोए सकन मेरी तरफ मुड़ा। क्या कहा तुमने? तुम जाओगी ताया के घर? क्यों? क्यों का क्या मतलब? इनके बेटे की शादी है, कार्ड भेजा है उन्होंने, और एक दो आदमियों को भी नहीं, सबको बुलाया है, और सबको जाना चाहिए। मैंने उसी इत्मीनान से कहा तो बाजी तड़क कर बोली, कोई ज़रूरत नहीं, कोई नहीं जाएगा। अब्बू को मना कर सकती हैं आप? मैंने फ़ौरन पूछा। वो बेशक जाएं, लेकिन हम में से कोई नहीं। मैं जाऊंगी अब्बू के साथ। मैंने इनकी बात पूरी नहीं होने दी। सब जानती हो तुम, फिर भी ऐसे कह रही हो। तुम्हें बहन का ज़रा ख्याल नहीं है? वो लोग ज़्यादा प्यारे हैं तुम्हें। अम्मी को गुस्सा आ गया था। मुझे एहसास दिलाकर बाज रखने की सही की, लेकिन ये नहीं था कि मैं ज़िद में आ गई थी या मुझे एहसास नहीं था, बल्कि मैं बाजी की खातिर ही जाना चाहती थी। इसलिए अपनी बात पर अड़ी रही। और जब अब्बू ने सुना कि मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ तो वो ना सिर्फ खुश हुए, बल्कि इस रोज़ 2 टिकट ले आए और मेरे हाथ में थमाते हुए कहने लगे, बेटा तुम्हारी अम्मी की नाराज़गी किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, रिश्तेदारी ख़त्म तो नहीं की जा सकती। तुम कोशिश करो कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें खुशी से जाने की इजाज़त दें। और मैं क्या कोशिश करती, जहाँ बात शुरू करती अम्मी मुझे बुरी तरह डांट कर रख देती। बाजी अलग नाराज़ थी। मैंने इनसे एक दो सूट मांगे, वो भी नहीं दिए। हालांकि इस मामले में वो हमेशा से बड़ी फराग दिल थी। बहरहाल इनकी नाराज़गी भी वजह थी, इसलिए मैंने इन पर कुछ नहीं जिताया। असल में बाजी शुरू से ताया के बेटे आसिम से मंसूब थी। गो के बाकायदा मंगनी वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन अम्मी और ताई अम्मा के दरमियान बात तय हो चुकी थी। इस वक्त ताया अब्बा यहीं लाहौर में थे, और हम सब एक ही घर में रहा करते थे, जहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो दोनों घरों के दरमियान रंजिश का बायस बनती। इसके बरक्स आपस में मोहब्बत और इत्तफाक था। इस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी जब अम्मी ने मुझे बताया था कि बाजी आसिम भाई की दुल्हन बनेंगी, और मुझे याद है मैं इस बात की तस्दीक करने आसिम भाई के पास पहुंच गई थी। सच आसिम भाई, बाजी आपकी दुल्हन बनेंगी? तुम्हें किसने बताया? उनके होठों पे बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट दबी थी। अम्मी ने। अब अम्मी गलत तो नहीं कह सकती, उन्होंने मेरी नाक छू कर कहा था। और फिर मैंने बहुत खूबसूरत आंख मछोली देखी थी। आसिम भाई बहाने बहाने से ऊपर आते, और बाजी को दिन में कितनी बार नरगिस बाजी से कोई काम याद आता और वो नीचे भागती थी। इन्हीं दिनों ताया अब्बा का ट्रांसफ़र पिंडी हो गया, तो पहले वो अकेले गए। गालिबन रहाइश वगैरह का इंतज़ाम किया, इसके बाद अपनी फैमिली को भी ले गए थे। गो कि लाहौर और रावलपिंडी में कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं था। फिर पता नहीं कैसे खलीज हाइल हो गई थी। बस शुरू के दिन चंद माह ही आसिम भाई ने 15वें दिन चक्कर लगाया था। इसके बाद मसरूफ़ियत के बहाने थे। इसके बावजूद अम्मी और ख़ुसूसन बाजी ने शायद गुमान भी नहीं किया होगा कि ताई अम्मा यूं अपनी बात से फिर जाएंगी, और वो भी 4 साल इंतज़ार में रख कर। इस अरसे में बाजी के लिए हकीकतन कई अच्छे प्रपोज़ल आए, जिन्हें अम्मी ने एक ही जवाब दिया था कि वो अपने तायाजाद से मंसूब हैं। और यही सच था जिसे झुटलाने का अब हमारे पास कोई जवाज़ नहीं था। इधर से तो कोई जवाज़ पेश नहीं किया गया था, ना कोई उज़्र।
بلکہ یوں جیسے سرے سے کوئی بات ہی ہوئی ہی نہیں تھی۔ جبھی تو ایک دن عاصم بھائی کی شادی کا کارڈ آ گیا تھا۔ گویا ان کے نزدیک زبان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے باجی اور امی کا غصہ بچا تھا، بلکہ تایا ابا کے گھر سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کا حق بھی رکھتی تھی۔ اور یہ نہیں تھا کہ مجھے افسوس نہیں تھا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اور عاصم بھائی پر تو بہت غصہ تھا، جنہوں نے میری اتنی پیاری باجی کو دکھ دیا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ شاید میں یہی جاننے کے لیے ان کی شادی میں جا رہی تھی۔ سنو، مجھے سوٹ کیس میں کپڑے رکھتے دیکھ کر باجی کہنے لگی، کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیوں نہیں؟ میں نے اپنے کام میں مصروف رہ کر کہا تو باجی نے ایک دم میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی طرف موڑ لیا۔ پھر کیوں جا رہی ہو؟ انہیں یہ بتانے کہ ان کے اس اقدام سے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوا۔ میرے اتنے سے کہنے پر باجی سلگ گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں آپ کو آ کر بتاؤں گی۔ دیکھیں ابو پکار رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے سوٹ کیس بند کیا اور زبردستی باجی کے گلے لگ کر باہر نکل آئی۔ ابو تیار کھڑے تھے، اور انہی کی وجہ سے امی مجھے برا بھلا نہیں کہہ سکی۔ البتہ ان کی آنکھوں میں سخت ناگواری اور خشونت تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے گلے لگی تو دھیرے سے تنبیہ کرتے ہوئے بولی، خبردار کسی پر کچھ جتانا نہیں، تمہاری باجی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، میں نے کہا، اور دروازے میں کھڑی باجی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تایا ابا کے گھر میں بڑی رونق تھی۔ کراچی سے چھوٹی پھپھو خالہ اور عذرا کے ساتھ آئی ہوئی تھیں، اور تائی اماں کی بہن اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھیں، اور پتہ نہیں دو لڑکیاں کون تھیں، انہیں میں نہیں پہچانتی تھی۔ بہرحال میں سب سے مل کر بیٹھی تو تائی اماں پوچھنے لگی، اور سب لوگ نہیں آئے، بس تم اکیلی آئی ہو؟ سب تیار تھے تائی اماں، بس اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور انہی کی وجہ سے باجی کو بھی رکنا پڑا۔ میں جو سوچ کر آئی تھی بڑے آرام سے کہہ دیا۔ میں سمجھی کوئی ناراضگی ہے۔ تائی اماں کے دل میں چور تھا، جبھی تو انہوں نے ایسی بات کہی جسے میں نے پکڑ لیا۔ ناراضگی کیسی تائی اماں؟ وہ نرگس۔ انہیں کوئی جواب نہیں سوجھا تو نرگس کو پکارنے لگیں، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے یہاں آ کر۔ عاصم بھائی کہاں ہیں؟ اور وہ ہمایوں، کتنا عرصہ ہو گیا سب سے ملے ہوئے؟ میں نے خوشی کے اظہار کے ساتھ کہا۔ تبھی نرگس آ کر پوچھنے لگی، کس نے پکارا ہے مجھے؟ میں نے۔ اینی کے لیے چائے وغیرہ لاؤ، اتنی سردی میں آ رہی ہے۔ میں چائے ہی بنانے جا رہی تھی، چلو میں بھی چلتی ہوں۔ میں اٹھ کر نرگس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ اور سناؤ، کیا کر رہی ہو آج کل؟ نرگس باجی نے چولہا جلاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی انٹر کے امتحانوں سے فارغ ہوئی ہوں، جبھی تو آ گئی۔ اور سیمی باجی ایم اے کر رہی ہیں۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے بغور نرگس باجی کو دیکھا، وہ جن کی باجی سے دوستی تھی، ان کے بارے میں پوچھتے ہوئے نظریں چرا گئی تھیں۔ اچھا، کس سبجیکٹ میں؟ انگلش میں۔ کبھی کبھی جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اسے تو اردو ادب سے لگاؤ تھا، ابھی بھی ہے۔ خیر آپ بتائیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے بات کا رخ ان کی طرف موڑ دیا۔ میں نے گریجویشن کر لیا ہے۔ اور ہمایوں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی جاب سے لگے ہیں۔ تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اور عاصم سے؟ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈال کر پوچھا۔ نہیں۔ اچھا جاؤ تم اوپر عاصم بھائی سے ملاؤ، میں جب تک یہ کباب تل لوں۔ انہوں نے فریزر میں سے کباب نکالتے ہوئے کہا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچن سے نکل آئی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عاصم بھائی کے سامنے مزید کوئی جھوٹ بولنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ عاصم بھائی؟ مجھے نہیں معلوم تھا عاصم بھائی کا کمرہ کون سا ہے، اس لیے راہداری میں رک کر میں نے پکارا۔ جواب نادر۔ دوسری اور پھر تیسری بار پکار کر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر جو شخص سامنے آیا، اسے میں پہلی نظر میں بالکل نہیں پہچان سکی۔ البتہ یہ یقین تھا کہ وہ عاصم بھائی نہیں ہے، اور ادھر وہ بھی نہیں پہچانا۔ جب ہی پوچھنے لگا، آپ کون؟ اینی؟ نورالعین۔ میں نے اپنا نام بتایا تو وہ ایک دم خوش ہو کر بولا، ارے تم اینی ہو، کمال ہے، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، آؤ اندر آ جاؤ۔ پہلے اپنی پہچان تو کرائے۔ ہمایوں، صرف نام کافی ہے یا پورا بایو ڈیٹا بتاؤں؟ میں ہنس پڑی، نام ہی کافی ہے۔ اور کون کون آیا ہے؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ بس میں اور ابو، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت کر رہی تھی۔ اور سیمی؟ انہوں نے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو اس بات پر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ امی کی وجہ سے نہیں آئی، ظاہر ہے امی کو اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، میں آتی یا وہ۔ اور میں نے ضد کی۔ تم ضدی تو کبھی نہیں تھی۔
ان کی نظریں ابھی بھی مجھ پر جمی تھی، اب ہو گئی ہوں۔ میں ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر ہنسی، اچھا چلو میں چچا جان سے مل لوں، میں عاصم بھائی سے نہیں ملی، وہ موجود نہیں ہے۔ میں ان کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ان کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، پھر آگے بڑھ گئے تو میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ پھر رات کے کھانے پر عاصم بھائی سے ملاقات ہوئی۔ خاصا لیا دیا انداز تھا ان کا، جبکہ باقی سب کے ساتھ خوب ہنس بول رہے تھے۔ میں سمجھ گئی اندر سے خائف ہیں کہ کہیں میں جتا نہ دوں، اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ البتہ میں یہ ضرور جتانا چاہتی تھی کہ ان کی طرح ہمارے نزدیک بھی گزری کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اور میں بڑی بے چین تھی۔ جب تک ٹیبل پر ابو اور تایا ابا موجود رہے، میں بامشکل خود پر جبر کیے بیٹھی رہی، اور جب وہ دونوں چلے گئے تب میں نے عاصم بھائی کے ساتھ بیٹھی پھپھو کو مخاطب کر کے کہا، پھپھو باجی کی شادی میں بھی آپ کو پہلے سے آنا ہے۔ میں نے محسوس کیا سب میری طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ آئیں گی نا پھپھو؟ ہاں کیوں نہیں، اللہ جلد وہ گھڑی لائے، سیمے کے نیک نصیب ہوں، اچھا ور ملے اسے، پھپھو نے دعائیہ کلمات کے ساتھ کہا۔ آپ کی دعائیں ہیں پھپھو، باجی کی جہاں بات طے ہوئی ہے وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، میں کہہ کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ سیمی کی بات کر رہی ہو؟ کہاں نسبت طے ہوئی اس کی اور کب؟ تائی اماں کے چھمبے پر میں نے ان سے زیادہ حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کو نہیں پتہ تائی اماں؟ باجی کی منگنی تو 1 سال ہو گیا ہے، اور اب تو فیضان بھائی امریکہ سے آنے والے ہیں، ان کے آتے ہی شادی طے ہو جائے گی۔ فیضان نام ہے ان کا؟ کیسے ہیں؟ پھپھو کی بیٹی عذرا نے شوق سے پوچھا۔ بہت اچھے، بہت ہینڈسم، امریکہ سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے عاصم بھائی کو دیکھا، ان کے چہرے پر خجالت نے مجھے بہت اطمینان اور خوشی بخشی تھی۔ حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا سب جھوٹ تھا، اور سچ بول کر کیا ملتا مجھے؟ احساس توہین جواب میں نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ اگلی شام دلہن کے یہاں مہندی کے لیے جانا تھا۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ مجھے ایک تو عذرا کے بال بنانے میں دیر ہو گئی، اس کے بعد اپنی تیاری، اور جب میں باہر نکل آئی تو تینوں گاڑیوں میں کہیں جگہ نہیں تھی۔ ادھر امی کے پاس چلی جاؤ نا، نرگس باجی نے اگلی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر خود اتر کے میرے ساتھ آئیں، لیکن تائی اماں کے پاس بالکل جگہ نہیں تھی۔ تب مجبوراً نرگس باجی کو مجھے اپنے ساتھ بٹھانا پڑا۔ وہ شاید کپڑے خراب ہونے کے ڈر سے مجھے جگہ نہیں دے رہی تھی۔ چلے ہمایوں کے پوچھنے پر میں اچھل بھی نہیں سکی، کیونکہ ان کے اور نرگس باجی کے درمیان بیٹھی تھی، اور بیٹھتے ہوئے میں نے بالکل غور نہیں کیا تھا۔ اب بہت عجیب سا لگ رہا تھا، اتنی قربت جس نے میرے حواس گم کر دیے تھے۔ پچھلی نشست پر بیٹھی لڑکیاں اور نرگس باجی مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھیں، بس ایک میں خاموش تھی، اور بالکل غیر ارادی طور پر اپنے بازو سے ٹچ ہوتے ان کے بازو کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں کبھی بہت مدھم اور کبھی بہت تیز ہو رہی تھیں۔ اینی تم خوش ہو؟ عقب سے عذرا نے میرا کندھا چھو کر کہا، تو اس کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے میری نظریں ہمایوں کے ہونٹوں میں دبی بہم سی مسکراہٹ میں الجھ گئیں۔ اسی پل ہمایوں نے مجھے دیکھا تھا، اور پھر یوں موڑ کاٹا کہ سنبھلتے سنبھلتے بھی میری پیشانی ان کے کندھے سے جا لگی۔ اف کیا مصیبت ہے! میں فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ لو بھائی، آ گیا عاصم بھائی کا سسرال۔ ہمایوں نے وسیع رقبے پر پھیلے عالی شان بنگلے کے سامنے گاڑی روکی تو میں سچ مچ بہت حیران ہو کر دیکھنے لگی تھی، کیونکہ تایا ابا کی تو اتنی حیثیت نہیں تھی، اور پھر معمولی صورت کی دلہن کو دیکھ کر اپنے آپ میری سمجھ میں آ گیا کہ عاصم بھائی نے بنگلہ، گاڑی اور پیسے کی عوض خود کو بیچ ڈالا ہے۔ اس رات پھپھو کتنی دیر تک مجھ سے ہی باتیں کرتی نہیں۔ یہ دلہن لائی ہیں بھابھی بیگم، ذرا عاصم کے جوڑ کی نہیں ہے، اس سے اچھی خوبصورت لڑکیاں تو خاندان میں موجود تھیں۔ پتہ نہیں پھپھو کا اشارہ باجی کی طرف تھا یا انہوں نے یوں ہی ایک بات کی تھی۔ خاندان کی کوئی لڑکی اپنے ساتھ یہ اتنا کچھ تو نہیں لا سکتی تھی پھپھو، میں نے کہا تو پھپھو تائید کرتے ہوئے بولی، ٹھیک کہتی ہو، لیکن اب عاصم تو ہاتھوں سے نکل گیا نا، وہ لڑکی کہاں اس گھر میں رہے گی، عاصم کو لے کر اپنے بنگلے میں چلی جائے گی۔ ہو سکتا ہے۔ مجھے عاصم بھائی پر افسوس ہو رہا تھا۔ پھر ولیمے کے بعد ابو نے مجھے واپسی کی تیاری کرنے کو کہا تو تایا ابا کے ساتھ نرگس باجی بھی میرے رکنے پر اصرار کرنے لگی،
اور میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں۔ امی اور باجی کی ناراضگی کے خیال سے جانا چاہتی تھی، جبکہ دل رکنے پر تو آمادہ تھا۔ سارا وقت شادی کی مصروفیت میں گزر گیا۔ اب فارغ ہوئے ہیں تو ہم تمہیں خوب گھمائیں گے۔ مری، اسلام آباد پتہ ہے مری میں برف باری ہو رہی ہے۔ نرگس باجی نے میری اشتیاق کو ہوا دی، پھر ابو سے کہنے لگی، چچا جان اینی کو کچھ دن یہیں رہنے دیں، یوں بھی آج کل یہ فارغ ہے۔ اینی کی مرضی بیٹا، رہنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابو میری مرضی پر چھوڑ کر خود بری الذمہ ہو گئے اور میں گمگو کی کیفیت میں کھڑی تھی کہ قریب سے ہمایوں سرگوشی کرتے ہوئے نکل گئے، تمہیں ابھی رکنا ہے۔ ان کے لہجے میں التجا تھی یا نہ تحکم نہ اور نہ جانے کیا تھا کہ میں اپنا سوٹ کیس اٹھا کر نرگس باجی کے کمرے میں رکھ آئی۔ مجھے ہمیشہ سے برف باری دیکھنے کا بہت شوق تھا اور میں سچ مچ دیوانی ہو گئی تھی۔ رگوں میں لہو منجمد کر دینے والی سردی کی پرواہ کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے برف سمیٹ کر گھروندا بنانے کی کوشش کرنے لگی تو نرگس باجی ٹھٹرتی ہوئی بولی، اف اینی مر جاؤ گی، اٹھو یہاں سے۔ ایک منٹ پلیز، میں نے منت سے کہا۔ تبھی ہمایوں میرے سامنے پنجوں پر بیٹھتے ہوئے بولے، ایسا گھروندا کیوں بنا رہی ہو جو ذرا سی تپش سے پگھل جائے گا؟ میں نے چونک کر دیکھا، ان کی نظریں میرے ہاتھوں پر تھیں۔ یہ تو بس یوں ہی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور نرگس باجی کی طرف بڑھتے ہوئے میرے ہی پاؤں تلے میرا گھروندا بکھر گیا تھا۔ پھر ایک جگہ کافی پیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ نرگس باجی اور ہمایوں اشاروں کی زبان میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے قصداً ان دونوں کی طرف سے رخ موڑ لیا تاکہ وہ آسانی سے بات کر سکیں، کیونکہ کبھی باجی اور میرے درمیان بھی کوئی تیسرا موجود ہوتا تو باجی اسی طرح اشارے میں مجھے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتی اور میں اس معاملے میں اتنی اناڑی تھی کہ اکثر جھنجھلا جاتی تھی۔ اس لیے میں نے ان دونوں کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا لیا تھا۔ سنو، کچھ دیر بعد نرگس باجی مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے کہنے لگی، تمہیں یاد ہے جب ہم لاہور میں تھے تو ہماری ماؤں نے عاصم بھائی اور سیمی کی نسبت طے کی تھی؟ پھر؟ میں نے جواب کے بجائے سوال اٹھا دیا۔ پھر یہ کہ تم لوگوں کو عاصم بھائی کی شادی پر حیرت تو ہوئی ہوگی۔ انہوں نے کہا تو میں بظاہر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، نہیں، ایسی کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ ہمایوں بول پڑے، نہ صرف حیران کن بلکہ افسوسناک بھی۔ کیا اب تک سیمی کو اس انتظار میں نہیں بٹھایا گیا کہ نہیں ہمایوں بھائی؟ میں نے ان کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ امی نے تو بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ ان کے اور تائی اماں کے درمیان طے ہونے والی بات کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اس طرف بالکل خاموشی تھی۔ اگر وقفے وقفے سے یاد دہانی کرائی جاتی تب تو امی باجی کو بٹھائے رکھتی، اور باجی نے بھی بہت جلد حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ جبھی تو فیضان بھائی کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی، وہ بھی ان کی پسند سے۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ نرگس باجی نے بے یقینی سے پوچھا۔ جھوٹ بول کر کیا ملے گا مجھے؟ میں قصداً مسکرائی تو ہمایوں نے یوں گہری سانس کھینچی جیسے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ تب نرگس باجی کہنے لگی، ہم نے خاموشی یوں اختیار کر لی تھی کہ عاصم بھائی اپنے دل اور باس کے چکر میں آ گئے تھے، اور اس تمام عرصے میں ہم سب نے بہت کوشش کی کہ وہ بہت بڑا آدمی بننے کا خیال چھوڑ دیں، لیکن یقین کرو ہم میں سے کوئی بھی اس شادی پر راضی نہیں تھا۔ چلیں، جو ہوا اچھا ہوا۔ میں نے ان کے چہرے پر ندامت دیکھ کر بات ختم تو کر دی، لیکن اب مجھے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں میرا جھوٹ کب تک چلے گا۔ پھر جتنے دن میں تایا ابا کے گھر رہی، مجھے ہر دم یہی خدشہ رہا کہ کہیں میرا جھوٹ کھل کر مجھے ان سب کے سامنے شرمندہ نہ کر دے، کیونکہ وہ تو اعتراف کر کے ہلکے پھلکے ہو گئے تھے اور میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ شاید اسی خوف سے میں نے واپسی کی رٹ لگا دی۔ بس تایا ابا، بہت رہ لیا، آپ ابو کو فون کریں مجھے آ کر لے جائیں۔ میں تایا ابا کی منت کر رہی تھی۔ بیٹا کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے۔ تایا ابا نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اصل میں کبھی امی اور باجی سے اتنے دن دور نہیں رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فون کرتا ہوں تمہارے ابو کو۔ تایا ابا نے مجھے بچوں کی طرح بہلایا، پھر میری ضد پر اسی وقت فون کرنے لگے تو میں نرگس باجی کو اپنے جانے کا بتانے کے لیے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے ہمایوں سے ٹکرا گئی۔ خیریت؟ انہوں نے مجھے بدحواس دیکھ کر پوچھا تو میں جلدی سے بولی، میں واپس جا رہی ہوں، ابو آ رہے ہیں مجھے لینے۔ کب؟ میرا خیال ہے شام تک آ جائیں گے۔
میرے خیال پر انہوں نے ذرا سی بھویں اچکا کر پوچھا، فون آیا ہے ان کا؟ نہیں، میں نے تایا ابا سے کہا ہے انہیں فون کرنے کو اور وہ کر رہے ہیں، میں بتا کر جانے لگی تو انہوں نے اچانک میرا بازو تھام لیا۔ سنو، پھر کب آؤ گی؟ پتہ نہیں، میں بہت نروس ہو گئی تھی، مجھے پتہ ہے۔ وہ میری کھلی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے، بہت جلد ہم تمہیں لے آئیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ پلیز میرا بازو چھوڑیں، پہلے بتاؤ آؤ گی نا ہمارے ساتھ، کبھی نہ جانے کے لیے؟ ان کے لہجے میں جذبوں کی شدتیں میرا وجود پگھلائے دے رہی تھیں۔ بامشکل تمام میں ان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر بھاگی تھی۔ امی اور باجی تو پہلے ہی میرے جانے سے ناراض تھیں، مزید وہاں رکنے پر تو ان کی ناراضگی صفا ہو گئی تھی، لیکن میں نے بہت جلد انہیں منا لیا اور رات میں باجی کے لحاف میں گھس کر میں نے انہیں وہ ساری باتیں کہہ سنائیں جو تایا ابا کے گھر میں نے جھوٹ کہی تھیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ باجی سب کچھ سن کر افسوس سے بولی، اس لیے کہ عاصم بھائی اس ضم میں نہ رہیں کہ انہوں نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس کے برعکس اپنے ٹھکرائے جانے کے احساس سے وہ کبھی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ تو ہے۔ باجی نے پہلے میری تائید کی، پھر کہنے لگی، لیکن اینی، کیا اس سے میرے اندر سے ٹھکرائے جانے کا احساس مٹ جائے گا؟ مٹ جائے گا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ نرگس کیسی ہے؟ باجی کو غالباً اپنے نرگس کے ساتھ گزرے دنوں کی یاد آ گئی تھی، جب ہی اشتیاق سے پوچھنے لگی، ٹھیک ہے، آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اور ہمایوں؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور ذہنی روح بہک گئی۔ کہاں کھو گئی؟ باجی نے میرا گال تھپکا تو میں چونک کر بولی، نیند کا جھونکا آ گیا تھا، جاؤ سو جاؤ۔ میں فوراً اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ گئی اور لحاف میں منہ چھپا کر اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی تھی۔ میری زندگی میں خوبصورت موڑ آ گیا تھا، میں آہٹوں پر چونکنے لگی تھی اور جاگتی آنکھوں میں جانے کیسے کیسے خواب سجا لیے تھے۔ کتنے دن گزر گئے، ہمایوں نے بہت جلد آنے کو کہا تھا، میں ایک ایک دن گن رہی تھی اور کتنی نادان تھی میں جو یہ بھول گئی تھی کہ مجھ سے پہلے باجی ہیں، جن کی فکر میں امی اپنی نیندیں کھو بیٹھی ہیں۔ یہ احساس مجھے اس وقت ہوا جب امی نے ایک جاننے والی اپنے بیٹے کا پرپوزل میرے لیے لے آئی اور امی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب تک بڑی کی نہیں ہو جاتی چھوٹی کا انہیں سوچنا بھی نہیں۔ مجھے جہاں اس پرپوزل کے ٹل جانے کا اطمینان ہوا، وہیں یہ خیال کہ کہیں ہمایوں کے لیے بھی ایسا ہی جواب نہ ہو، اور اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ جتنی شدت سے منتظر تھی اتنی شدت سے دعا کرنے لگی کہ ان کی طرف سے ابھی کوئی نہ آئے۔ آج کل تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ کام کیا کہو، کرتی کیا ہو؟ اس روز میں باجی نے مجھے ٹوکا تو میں بری طرح سٹپٹا گئی۔ وہ اصل میں رزلٹ آنے والا ہے نا، دعا کریں میں پاس ہو جاؤں۔ پہلے کبھی تم فیل ہوئی ہو جو اب ہوگی؟ خواہ مخواہ کی فکر؟ باجی الٹا مجھے لتاڑنے لگی، نہیں، کام کرنے کو دل چاہتا تو مت کرو، کیوں بگڑ رہی ہو خواہ مخواہ؟ مجھے اچانک غصہ آ گیا، خواہ مخواہ بگڑ رہی ہوں؟ یہ دیکھو، باجی پتیلی میرے سامنے کرتے ہوئے بولی، میں نے چاول بھگونے کو کہا تھا، تم نے لے کر آٹے کی لئی بنا دی۔ یہ آٹا ہے؟ میں نے ان کے ہاتھ سے پتیلی جھپٹ لی۔ آٹا؟ اب اسے اپنے سر پر تھوپو، باجی کہتی ہوئی کچن سے نکل گئی تو بجائے شرمندہ ہونے کے میں ہنستی چلی گئی۔ پھر کچھ دنوں میں میرا رزلٹ آ گیا، حسب سابق بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ اب میرا کسی کام اور کسی بات میں دل نہیں لگتا تھا۔ پھر غالباً میرے لاشعور میں یہ بات بھی تھی کہ کسی بھی دن ہمایوں کا پرپوزل آنے سے میری شادی طے ہو سکتی ہے، تب پڑھائی درمیان میں رہ جائے گی، اس لیے ابھی منع کر دیا جائے۔ لیکن جب ابو نے سنا تو مجھے بہت ڈانٹا کہ میں کس حساب سے تعلیم کو خیر بات کہہ رہی ہوں، اور پھر مجھے فوراً کالج جانے کا حکم صادر کیا تھا۔ میں نے مجبوراً بی اے میں ایڈمیشن لے لیا تو پھر وہی روٹین شروع ہو گئی تھی جو پہلے مجھے اچھی اور اب انتہائی بور لگنے لگی تھی۔ عجیب روکھے پھیکے دن تھے، میں سخت اکتائی ہوئی تھی، اپنے آپ پر غصہ بھی آتا تھا کہ میں کیوں عاصم بھائی کی شادی میں گئی، کاش امی اور باجی کی بات مان لیتی تو آج سکون سے ہوتی۔ ہمایوں نے زندگی کو نیا موڑ دے کر تو مجھے بے سکون کر دیا تھا، کبھی اس کے آنے کی دعا، کبھی نہ آنے کی۔ پتہ نہیں میری یہ بے سکونی اور بے چینی کب ختم ہوگی۔
انہی دنوں باجی کے لیے ایک اچھا پرپوزل آیا جس کی مکمل چھان بین کے بعد ابو نے حامی بھر لی، تو اس روز میری دعاؤں کو کنارہ مل گیا تھا، یعنی اب صرف ہمایوں کے آنے کی دعا تھی، جو دل کی گہرائیوں سے نکل کر یوں مقبول ہوئی کہ تیسرے دن جب میں کالج سے لوٹی تو تایا ابا اور تائی اماں سمیت موجود تھے۔ میرا دل انہیں دیکھتے ہی بے قابو ہو گیا تھا۔ بامشکل خود کو سنبھالتی ہوئی تائی اماں سے لپٹ گئی۔ آپ کب آئیں تائی اماں؟ اب تو جانے کو تیار بیٹھے ہیں، بس تمہارے انتظار میں رکے ہوئے تھے، تائی اماں نے میری پیشانی چوم کر کہا تو میں اچھل پڑی۔ کیا مطلب ابھی سے جانے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ بیٹا ہم صبح سے آئے ہیں اور اب چلیں گے تو شام تک گھر پہنچ جائیں گے، تایا ابا نے صبح سے یوں کہا جیسے بہت دن ہو گئے ہوں۔ یہ بھی تو آپ کا گھر ہے تایا ابا، کیوں نہیں بیٹا؟ اصل میں نرگس وہاں کے لیے، عاصم اور دلہن کراچی گئے ہوئے ہیں اور کیونکہ ان کے آنے کا کچھ پتہ نہیں ہے اس لیے ہم نرگس کو ساتھ لے کر نہیں آئے۔ تایا ابا نے جانے کا سبب بتایا تو میں دزدیدہ نظروں سے ہمایوں کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر بھی تایا ابا شام تک تو رکے نا، ابو سے نہیں ملیں گے؟ ان سے صبح ملاقات ہو گئی تھی اور ہم انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ اچھا بھابھی بیگم چلتے ہیں، تایا ابا کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو میں حیران ہو کر امی کو دیکھنے لگی۔ مروتاً بھی انہیں رکنے کو نہیں کہہ رہی تھی، اس کے برعکس تائی اماں سے گلے مل کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے خدا حافظ کہہ رہی ہوں۔ باجی، میں نے باجی کی تلاش میں نظریں دوڑانے کے ساتھ انہیں پکارا بھی، لیکن وہ جانے کس کونے میں تھی، میری پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میں اکیلی ہی تائی اماں کے ساتھ گیٹ تک آئی، انہیں اور تایا ابا کو خدا حافظ کہا، پھر پلٹ کر ہمایوں کو دیکھا تو وہ دھیرے سے بولے، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ جی؟ میں سمجھی نہیں اور وہ مجھے سمجھانے کے لیے رکے نہیں، فوراً باہر نکل گئے تھے۔ میں حیران ہو کر دیکھتی رہی۔ جب ان کی گاڑی موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گئی تب میں بھاگتی ہوئی اندر آئی تاکہ امی کو ان کے نامناسب رویے کا احساس دلا سکوں، لیکن آگے باجی کو ہنستے دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ کیا ہوا باجی؟ ارے آج تو کمال ہو گیا، میں خوش ہوں کیونکہ میرے اندر ٹھکرائے جانے کا احساس مٹ گیا ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ باجی کے چہرے پر ایسی چمک تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کس سے؟ میں نے قدرے گمسم انداز میں پوچھا تو باجی زور دے کر بولی، انہی لوگوں سے جنہوں نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ پتہ ہے یہ لوگ اب تمہارے لیے آئے تھے۔ کتنے احمق ہیں، یہ بھی نہیں سوچا کہ جس گھر کی ایک لڑکی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں وہاں کی دوسری لڑکی کیوں کر حامی بھرے گی؟ بھلا پھر بھی میں نے ایسا کچھ نہیں جتایا۔ پھر میرا دل بیٹھنے لگا، پھر یہ کہ جو باتیں تم نے میرے بارے میں ان سے کہی تھی وہی میں نے بھی دہرا دی۔ ٹھیک کہا تھا تم نے اینی، کبھی کبھی جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے بھی بہت مزہ آیا جب میں انتہائی معصوم بن کر کہہ رہی تھی، آپ کو اینی نے نہیں بتایا تائی اماں اس کی منگنی کو 6 مہینے ہو گئے اور اب تو وہ لوگ شادی پر بہت اصرار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ باجی اپنے کارنامے پر خود ہی بے تحاشا ہنس بھی رہی تھی اور اس طرح لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے انہوں نے خود کو بیڈ پر گرایا تو ہنسی کے درمیان مجھے سسکی کی آواز سنائی دی تھی۔ جانے کس کے ہونٹوں پر نارسائی کا دکھ ایک پل میں تڑپ کر دم توڑ گیا تھا، میرے یا باجی کے؟ تو ویورز، یہ تھا ایک چھوٹا سا کمپلیٹ ناول۔ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا مجھے کامنٹس میں۔ تو پھر آپ سے ایک ہی بات کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن لازمی پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔